अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी ख़बर कि पाकिस्तान ने अलकायदा के साबिक़ सरबरा अफ़गानिस्तान में जिसके नाम पे 20 साल जंग हुई, उसामा बिन लादन के चीफ़ एडवाइज़र जो बताए जाते थे अमीनुल हक, मोहम्मद अमीनुल हक, जो पाकिस्तान की हिरासत में थे और दहशतगर्दी की एक कार्रवाई में उसको गिरफ़्तार किया गया था, उनको रिहाई दी गई है और वो इस टाइम पे नंगरहार में मौजूद है। इस पे डिटेल से बात करेंगे। साथ नाजरीन, सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान महाजरीन के हवाले से, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि वो असम्बली में करारदाद लेके आएंगे, मज़ीद टाइम लेंगे अफ़गान शहरियों के लिए, और साथ अफ़गानिस्तान से बातचीत का रास्ता पाकिस्तान इख्तियार करे और सूबाई हुकूमत को परमिशन भी दे ताकि सूबे में अमन व अमान हो। उसके लिए असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, 2 मई 2011 को, मैं तो खैर उस टाइम पे ख़ुद पाकिस्तान से बाहर था, गल्फ़ में था, जब मुझे ख़बर मिली कि उसामा बिन लादन को पाकिस्तान के एबटाबाद के शहर में जो है वो हलाक कर दिया, और वो अमेरिका वाले जो नेवी के उनकी फोर्सेस थी, अमेरिकी फोर्सेस, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को बताए बग़ैर जो है वो हलाक कर दिया। एक बड़ी ख़बर थी। एक तो नाज़रीन, उसामा बिन लादन अलकायदा के सरबराह थे। मुल्ला उमर जब अपने इक़्तिदार में थे 1994-96 में, जब उनकी गवर्नमेंट आई, और उनकी गवर्नमेंट जो ख़त्म करने में अहम किरदार था वो एक ही बात पे था। अलकायदा के जो सरबराह थे उसामा बिन लादन, उनको मुल्ला उमर से मुतालबा किया गया कि ये अमेरिका के हवाले किया जाए, और मुल्ला उमर एक ही बात पे बदे थे कि हम अपने मेहमान को किसी के हवाले नहीं करते। उस ज़माने में नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में अलकायदा ज़ोर व शोर से था, और मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान में ज़्यादा जो मुदाखलत थी वो अलकायदा की थी, और ऐमन ज़वारी और जो उसामा बिन लादन है, इनके बड़े नाम थे, ये बड़े सामने थे। और अमेरिका ने फिर 20 साल जंग की और मुल्ला उमर की हुकूमत का ख़ात्मा 2001 में किया, और साथ परवेज़ मुशर्रफ को उस टाइम पे जो फ़ोन किया गया था कि अगर आप हमारे साथ शामिल नहीं हुए तो हम आपको पत्थरों के दौर में धकेल देंगे। ये जो किताब में भी लिखा है, ये पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने फिर यू टर्न लिया, उस जंग से निकल के अब अमेरिका का साथ दिया उस जंग में, और फिर वो जंग जो है वो 20 साल जारी रही, और उसामा बिन लादन की तलाश में तोरा बोरा में अमेरिका ने बड़ी तबाही मचाई, मगर वो उसामा बिन लादन को नहीं ढूंढ सके। बिल आखिर 2 मई 2011 को नाज़रीन, उनको जो पोलियो की टीम थी उसमें डॉक्टर शकील भी अभी तक गिरफ़्तार हैं पाकिस्तान में, उनके ज़रिए पोलियो देने की जो मुहिम थी उसमें उसामा बिन लादन का एबटाबाद में पता चला कि वो एबटाबाद में फ़लाँ हाउस है, उन्होंने घर बनाया हुआ है, उसमें जो है वो मौजूद है। अमेरिका की स्टेल्थ हेलीकॉप्टर आए 2 मई को, पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। उस टाइम पे कहा गया कि पाकिस्तान थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी, मगर जो खुली बात है वो पाकिस्तान को कोई इतला थी नहीं। स्टेल्थ हेलीकॉप्टर थे, उनकी आवाज़ रेडार से बच के निकल आए, नीचे ज़मीनी परवाज़ें की, और उसामा बिन लादन को मारने का जो है वो दावा किया। और साथ उनका हेलीकॉप्टर की एक टेल थी जो पाकिस्तान में वो क्रैश हो गया था, और वो निकलते हुए, और ये लाइव जो था ये देख रहे थे, पूरी अमेरिका दुनिया इसको देख रही थी। ओबामा उस टाइम पे अमेरिका के, बाराक ओबामा अमेरिका के सदर थे, वो ये लाइव देख रहे थे। तो उसकी हलाकत हुई थी, एक बड़ी ख़बर थी। आज जो ख़बर आई है पाकिस्तान में कि ये जो गुजरांवाला में गिरफ़्तार किए गए थे 18 जुलाई को पिछले साल, उसामा कहता है कि दहशतगर्दी की बड़ी वारदात में इसको गिरफ़्तार कर लिया गया था, और ये उसामा बिन लादन के चीफ़ एडवाइज़र थे, उनके करीबी साथी थी। अदालती हुक्म की बिना पे उनको जो है, एक तो CTD ने उनको गिरफ़्तार किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि दहशतगर्दाना कार्रवाई में जो है इसको गिरफ़्तार किया गया है। अब नाज़रीन, ख़बर आ रही है कि अदालत से ही रिलीज़ होके ईद के बाद इनको जो है वो रिहाई के बाद नंगरहार भिजवा दिया गया। तो एक बड़ी ख़बर है कि जो उसामा बिन लादन के करीबी साथी थे मोहम्मद अमीनुल हक, इसको डॉक्टर अमीनुल हक बोलते हैं, इनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, और ये नंगरहार में जो है वो इस टाइम पे मौजूद हैं।
اور ناظرین اسامہ بن لادن پہ جب یہ واقعہ ہوا، ایک تو ہماری پریشانی صرف یہی تھی کہ پاکستان بدنام ہو گیا، ایک اتنا بڑا جو دنیا کا موسٹ وانٹڈ بندہ تھا وہ پاکستان میں، اب بھی اس پہ بات ہوتی ہے۔ پرویز مشرف نے بھی اپنے ٹائم میں اس کا جواب دیا تھا، مگر پرویز مشرف سے جب سوالات ہو رہے تھے تو ایک انہوں نے زبردست جواب دیا تھا جب ان سے بار بار امریکہ میں سوال ہو رہے تھے کہ اتنے بڑے موسٹ وانٹڈ پرسن کو آپ نے اپنے ایبٹ آباد کے ایسے پوش ایریا میں کیسے رکھا ہوا تھا، تو یہ آپ کی انٹیلیجنس ناکامی نہیں ہے؟ اس ٹائم پہ وہ بڑے حاضر دماغ تھے پرویز مشرف۔ انہوں نے پھر کہا تھا کہ آپ کا جو امریکہ پہ حملہ ہوا تھا تو وہ کیا آپ کی انٹیلیجنس سو رہی تھی جو 2 جہاز آئے اور آپ کے ٹاور سے جو ہے وہ ٹکرائے اور اس میں سینکڑوں لوگوں کی جو ہے وہ موت ہو گئی، تو وہ سب لوگوں نے پھر تالیاں بجائی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جو آپ کی جو جہاز آئے تھے اور آپ کی ایجنسیاں اس ٹائم پہ سو رہی تھی۔ تو ایسے واقعات زندگی میں ہو جاتے ہیں، مگر ایک ساتھ مجھے یاد ہے اب بھی کہ اوباما اس ٹائم پہ انہوں نے پھر ایک جگہ پہ لکھا بھی ہے اور ذکر بھی کیا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے پھر اس ٹائم پہ پاکستان کے جو صدر تھے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور آصف علی زرداری صدر تھے 2011 میں، گیلانی جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، سید رضا گیلانی۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں ڈر رہا تھا کہ میں کال کروں گا پاکستان کو اور پاکستان آگے سے کیا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے کال کی تو پھر انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور بڑی خوش تھے زرداری۔ تو یہ بھی ہمارے لیے حیران کن تھا اس ٹائم پہ کہ یار بہرحال اب دوبارہ زرداری آج ہی کی صدر ہے، اور یہ خبر ہم چلا رہے ہیں کہ یہ خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر امین الحق جو اسامہ بن لادن کے ساتھی تھے ان کو جو ہے رہا کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ ننگرہار میں ہے۔ اب اتنے بڑے شخصیت کو چھوڑنا عدالتیں کے ذریعے، اور وہ بھی افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کا ہونا، ہو سکتا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہوں اور کوئی ایسا راستہ نکلا ہو، کیونکہ سی ٹی ڈی نے جو گرفتار کیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، مگر ایسے حالات میں یکدم ان کا رہا ہونا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے۔ ناظرین، ساتھ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ افغان مہاجرین کا انحلال چل رہا ہے اور اس پہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ قرارداد لے کے آئے گی، اور وہ کوشش کرے گی قرارداد میں عمران خان نے جس طرح کہا ہوا ہے کہ ساتھ قرارداد کے ساتھ ان کو مزید وقت دیا جائے۔ اب صوبائی حکومت نے اسمبلی میں قرارداد جمع کرانے کے لیے ریکوزیشن ڈال دی ہے، اور وہ کر رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو مزید وقت دیا جائے اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے، اور جو وفد ہے پاکستان کا خیبر پختونخوا کا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندی دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور خیبر پختونخوا کی جو ٹیم ہے جو مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے اس کو بھی پرمیشن دی جائے۔ تو ساتھ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے ناظرین، افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے۔ آج بھی جو 15 اپریل کو ڈیٹیل آئی ہے کہ 5000 افغان شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ان کی تعداد 1 اپریل سے لے کے اب تک جو ہے وہ 65,000 افغان شہریوں کو 15 دن میں پاکستان اب تک ملک سے بے دخل کر چکا ہے۔ اس میں ناظرین کم تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اور کوئٹہ میں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان 2 ایریا میں، جیسا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ان 2 ایریا میں تعداد چونکہ افغان شہریوں کی زیادہ ہے، افغان مہاجرین کی زیادہ ہے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی اب تک۔ ناظرین، جو خیبر پختونخوا کی ڈیٹیل ہے کہ 54% پی او آر کارڈ والے، اے سی سی کارڈ والے اور غیر قانونی، ان سب کو ملا کے اگر پاکستان ڈیٹیل دے رہا ہے 8,50,000 اور 13 لاکھ اور 5 لاکھ غیر قانونی، تقریباً 3 ملین کی تعداد ریکارڈ کے مطابق پاکستان بتا رہا ہے، مگر ایکچول میں یہ 40 لاکھ سے ابو لگ رہے ہیں، 4 ملین سے زیادہ لگ رہے ہیں، کیونکہ جو 2023-2024 میں ہم ان کو 8,25,000 8,85,000 کو ہم بھجوا چکے ہیں، ان میں واپسی جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے جس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے نہیں، تو یہ تعداد زیادہ ہے۔ بہرحال اب تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں 54% ہیں ٹوٹل افغان شہری، جو پی او آر کارڈ والے ہیں 1.4 ملین ہے، جو اے سی سی کارڈ والے ہیں وہ 8,50,000 ہیں، جو غیر قانونی ہیں وہ 5 لاکھ کے قریب ہیں، تو سرکار کے مطابق 3 ملین بنتا ہے، 30 لاکھ بنتے ہیں۔ اس میں 54% ناظرین، ان تینوں کا 54% خیبر پختونخوا اور 24% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے اور کوئٹہ میں زیادہ تر رہائش پذیر ہیں، تو 78% کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ باقی ناظرین یہ جو 22% ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور 22% میں پھر 65,000 افغان شہریوں کو اب تک جو ہے وہ پنجاب سے اور کراچی سے بے دخل کیا گیا ہے۔ اب مزید کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہیں،
دیگر لاہور میں اور پنڈی میں، اسلام آباد میں، ترناول میں، کمیاڑی میں، کراچی میں، یہ جیکب آباد میں، ان میں اور رولر سندھ میں ناظرین کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ یہ جو کراچی میں کارروائی ہو رہی ہے اس میں اب تک 1600 افغان شہریوں کو اب تک اس پروسیس میں جو ہے کراچی میں پکڑا گیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی کراچی میں لاکھوں کی تعداد موجود ہے۔ میں جس سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ بولتے ہیں یار لاہور میں لاکھوں ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں یار پھر کراچی میں لاکھوں اس سے زیادہ ہے، یار اسلام آباد پنڈی میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور زیادہ تر لوگ یہی گلا کرتے ہیں کہ یار ہمارا فلاں فلاں علاقہ ہے، اس میں جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو رہی، اور لاکھوں کی تعداد میں ان علاقوں میں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ سرکار نے جو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کل بھی میں نے ایک ڈیٹیل دی تھی کہ پنجاب حکومت نے 99,000 کی فگر دی ہے کہ لاہور میں 99,000 کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو یہ صوبائی حکومت کی فگر ہے یار۔ اس طرح 67,000 کی فگر جو ہے وہ کراچی کی دی گئی ہے کہ سندھ کراچی میں جو ہے وہ 67,000 ACC کارڈ والوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان کو نکالنا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اس ٹائم پہ زیادہ تر افغان شہری خیبر پختونخوا میں بھی ناظرین روپوش ہو گئے ہیں۔ حالانکہ صوبائی حکومت کی مکمل تعاون ان کے ساتھ ہے، اور صوبائی حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پولیس کو کلیئر اختیار دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے افغان شہریوں کو نہیں پکڑنا، ان کو زبردستی نہیں پکڑنا، اگر کسی نے اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پہ جانا ہے تو وہ جائیں۔ اب وہاں پہ جو گئے ہیں ناظرین وہ خود پریشان ہیں، وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جیل اس سے بہتر ہے، ہمیں ادھر کیوں بھیج دیا ہے، نہ ہمارا گھر ہے، نہ ہمارا روزگار ہے، نہ ہماری زمین ہے، ہم وہاں پہ جا کے کیا کریں گے؟ 40-45 سال ہم پاکستان میں رہے۔ تو وہ بیچارے وہاں پہ پریشان ہیں۔ یہاں پہ سرکار کہہ رہی ہے خیبر پختونخوا کی کہ اگر یہ رضاکارانہ طور پہ جائیں تو رضاکارانہ طور پہ کون جاتا ہے؟ ہم نے 31 مارچ کی تاریخ دی تھی، 254 افراد رضاکارانہ طور پہ پورے پاکستان سے 31 مارچ تک گئے تھے، تو رضاکارانہ طور پہ تو انہوں نے جانا نہیں۔ ناظرین اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، ایک تو ان کے وزیر تجارت آئے ہیں نور الدین عزیزی، انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ کمیشن قائم کر دیا جائے۔ انہوں نے پہلی بات، میں نے کل کہا تھا کہ یہ ٹریڈ کی معاملات بعد میں ہوں گے، پہلے وہ بات کرے گا افغان شہریوں پہ۔ اس طرح پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے، اور سیکیورٹی پرپس پہ جو بات چیت ہوئی ہے افغان طالبان کے ساتھ، ان میں سرفہرست TTP کا مدعا ہے، TTP کی بات چیت ہوگی، مگر وہ کارآمد سامنے نہیں آ رہا۔ افغان طالبان TTP کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، نہ ہی ان کے ٹھکانوں کو ختم کر رہے۔ تو یہاں پہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا معاملات پڑ رہے ہیں، ایک میچ پڑا ہوا ہے، مگر افغان مہاجرین پہ افغان طالبان اس ٹائم پہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ کہیں لاکھوں مزید پاکستان نہ بھیج دے، ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ ایران بھی بھیج رہا ہے، لہذا پاکستان کے ساتھ اب جو ملاقات ہو رہی ہے تو لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت پاکستان افغان شہریوں کو POR کارڈ والوں کو، اگر ACC کارڈ والوں کو ٹائم نہیں دیتی تو یہ جو POR کارڈ والے ہیں ان کو ٹائم ملنے کا امکان ہے، کیونکہ پاکستان بھی اب آہستہ آہستہ جو سختی دکھا رہا تھا اس سختی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آہستہ آہستہ نرم پڑ گیا۔ تو افغان شہری جو POR کارڈ والے ہیں، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، جو ایکچول میں افغان مہاجر کنسیڈر ہیں UNHCR میں، ان کا 30 جون لاسٹ ڈیٹ ہے۔ سرکار نے کہا ہے، پاکستانی سرکار نے، پاکستانی حکومت نے، کہ ان کو بھی نکالا جائے گا، مگر ایسے لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات دونوں اطراف سے چل رہے ہیں تو جو چھپے ہوئے ہیں اور جو POR کارڈ والے، ان کے لیے راستے ایسے لگ رہا ہے کہ نکلنے والے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔